अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 30th लेक्चर है। जहाँ पर हमने बात ख़त्म की थी, जो टॉपिक लास्ट टाइम ख़त्म किया था वो था पब्लिक फाइनेंस, और हमने इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स पर बात ख़त्म की थी। आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो उससे थोड़ा सा जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और वो है अकाउंटेबिलिटी का, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल मैकेनिज़म्स जो हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू है वो हम देखते हैं कि आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो कवर करेंगे। आज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में जो आपके सामने स्लाइड पर लेक्चर का ओवरव्यू दिया हुआ है, उसमें हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी क्या है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, फिर अकाउंटेबिलिटी के कौन से मैकेनिज़्म हैं, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है उसके मैकेनिज़म्स क्या हैं, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में की जाती है। अब थोड़ा सा इसका रेफरेंस जो है अकाउंटेबिलिटी का, आप पिछले लेक्चर्स में, पिछले चंद एक लेक्चर्स थे उसमें इसका रेफरेंस दिया गया था, लेकिन आज हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे और फिर इसके ऊपर ये हमें इससे अंदाज़ा होगा कि जो ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारी है, जो उन्हें ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए कौन से तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं या इंश्योर किया जाता है कि वो मकासद जो हैं वो पूरे हों। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की, जो लियोनार्ड डी वाइट ने दी है, उसको देखते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिया है, इट डिफाइंस अकाउंटेबिलिटी एज इज़ द सम टोटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स and the established practices by means of which public officials may be held accountable for the official actions। तो इस definition से हमें ये पता चलता है कि जो public officials हैं, जो public administration के अदारों में काम करते हैं, उनको वो जवाबदेह हैं, और ये जो accountability का concept है, ये एक बड़ा comprehensive concept है, जिसमें ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, बल्कि इसमें इट्स ए सम टोटल, दैट मीन्स इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स लाइक द एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल और लेजिस्लेटिव, और जितने और प्रैक्टिसेस जो हैं, प्रैक्टिसेस का मतलब है जो भी अदारों में काम करके जो एक प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाती हैं, वो भी एक किस्म का केस इन पॉइंट बन जाती हैं, और उनको भी बतौर यार्ड स्टिक मेजर किया यार्ड स्टिक इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स को जवाबदेह करार देने में। जवाबदेह का मतलब ये है कि वो जो भी एक्शंस उनके हैं उसके लिए वो आंसरेबल है। तो ये एक डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की, एंड इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनकम्पसिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो चीज़ एक और जिसकी वजाहत ज़रूरी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आम तौर पे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इकट्ठा तस्वर किया जाता है, लेकिन ये बात यहाँ पर बताना की ज़रूरत है कि ज़िम्मेदारी जो है, जैसे आप स्लाइड पे भी देख रहे हैं कि जो ज़िम्मेदारी है वो किसी भी ऑफिशियल की, इंडिविजुअल की पर्सनल है, and that relates to the moral dimensions of the actions of a public officials। लेकिन जो accountability है, जैसा आपने इससे previous definition में देखा कि जो accountability है वो सिर्फ public actions तक महदूद है, यानी जो अफसरान जो हैं, जो अदारों में काम करते हैं, उनके जो उस काम करने के दौरान जो उनके एक्ट्स हैं या उनका जो बिहेवियर है, they are accountable for that। It does not cover, the accountability does not cover the personal dimension, the personal moral dimension। लेकिन जो responsibility का concept है वो wider concept है accountability से, लेकिन बहुत सी किताबों में इस concept को accountability and responsibility
یا اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے. اب جہاں پر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اس کا کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ کانسیپٹ ہے کہ کسی چیز کا جواب دہ ہونا، تو اس سے ایک چیز جو اور سامنے آتی ہے وہ ہے کانسیپٹ آف کنٹرول، کہ یہاں پر ہم افسران کو، جو لوگ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ایک میکنزمز ایسے ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے کنٹرول کا، کہ اس اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ جاتا ہے. تو کانسیپٹ آف کنٹرول کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے؟ کانسیپٹ کنٹرول مینس دیٹ وی اسٹیبلش سرٹن اسٹینڈرڈس، یعنی کوئی اسٹینڈرڈس جو ہیں ان کو پہلے فارمولیٹ کیا جائے، بنایا جائے، اور اس کے بعد ان اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ ان کو ایکشنز کو میجر کیا جائے، یعنی اور پھر دیکھا جائے کہ آیا جو پبلک آفیشلز کا ایکشنز ہیں وہ ان اسٹینڈرڈس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں پورے اترتے. جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، کنٹرول از دی پروسیس آف انشورنگ دیٹ ایکچوئل ایکٹیویٹیز conform to established standards and laid down procedure. Control helps manager to monitor the effectiveness of managers. So جو کنٹرول ہے وہ دو چیزیں میجر کرتا ہے، یعنی اگر اسٹینڈرڈس ہیں ہمارے، دو چیزیں اس میں کیا ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے گولز اچیو کیے یا نہیں، اور دوسرا کہ وہ افیکٹو تھے یا نہیں، یعنی گولز اچیو کرنے میں انہوں نے افیکٹولی وہ گولز اچیو کیے یا نہیں کیے. تو یہ کنٹرول کا کانسیپٹ ہے جو کہ اسٹینڈرڈ سے منسلک ہے. اسٹینڈرڈس ہیں، ان کے اگینسٹ ایکشنز کو میجر کیا جاتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے جس میں وہی بات جو ورڈز میں کہی گئی اس کو ڈائیگرامیٹیکلی ایکسپلین کیا گیا ہے. یعنی اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی پہلا جو کانسیپٹ دیا گیا کہ فرسٹ دی آرگنائزیشنز ہیو ٹو اسٹیبلش اسٹینڈرڈس اسٹیبلش کرنے کے بعد وی میجر پرفارمنس. جو پرفارمنس ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے یا ان کے جو ایکشنز ہیں وہ پرفارمنس سے ہی ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو میجر کیا جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں جب کوئی بھی کام کرتے ہیں افسران آرگنائزیشن میں یا مینیجرز جو ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈز پرفارمنس میچز دی اسٹینڈرڈس؟ کیا جو پرفارمنس ہے یا جو کام وہ کر رہے ہیں، کیا وہ جو اسٹینڈرڈس اسٹیبلش کیے گئے ہیں کیا وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ تو اگر تو جواب آتا ہے یس، باقی میجر کریں جیسے ڈائیگرام میں دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق جو اسٹینڈرڈس، پروسیجرز، میتھڈز، سسٹمز جو ہیں جو اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو اگر جواب یہ ہے کہ جی اسٹینڈرڈس کے مطابق کام ہو رہا ہے تو ڈو نتھنگ، دیٹ از واٹ دا ڈائیگرام از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین یو، کہ ڈو نتھنگ دیٹ مینس دا ورک از سیٹسفیکٹری. بٹ ایف دی آنسر از نو، کہ ان اسٹینڈرڈس کے مطابق یا ان پروسیجرز کے مطابق یا سسٹمز اور میتھڈس کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جواب یہ ہے ٹیک کریکٹیو ایکشنز، یعنی آپ جو ہے صحیح کرنے کے لیے یہ بتائیں ان آفیشلس کو اور ان مینیجرز کو یا افسران کو کہ وہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق کام کریں، ان پروسیجرز، ان سسٹمز کے مطابق کام کریں جو کہ لیڈ ڈاؤن سسٹمز ہیں. اب یہ آرگنائزیشن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں سسٹمز، میتھڈز اور پروسیجرز کیوں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو اب تک ہم اتنا کور کر چکے ہیں یہ کورس، یہ چیز آپ کو یہاں پر واضح ہو گئی ہوگی کہ اسٹینڈرڈز یا پروسیجرز یا سسٹمز جو ہے ان کو ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب جو لوگ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ بات وضاحت سے ان کے سامنے ہو کہ انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے، کس معیار کے مطابق کام کرنا ہے، یا کس پروسیجر یا کس رول کے تحت کام کرنا ہے. اور یہ تمام جو پروسیجرز یا رولز یا سسٹمز جو ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بات ایک دفعہ کہی تھی لیکن میں ریپیٹ کروں گی کہ ہیومن بیہیویئر کو
پریڈکٹیبل بنایا جائے. پریڈکٹیبل یعنی یہ چیز اسٹیبلش کی جائے آرگنائزیشنز میں کہ سب لوگ ادارے میں یا آرگنائزیشن میں ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہا اس نے اس کام کو اس طریقے سے کر لیا. اور خاص طور پہ یہ چیز اس وقت بھی اہم ہو جاتی ہے جب ہم فائنینشیل کنٹرول کی بات کرتے ہیں یا فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. تو خاص طور پہ جب پیسے کے لین دین یا ٹرانزیکشن سے کوئی بھی چیز ڈیل کرتی ہے یہ چیز اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کیا جائے. یعنی جب ہم اسپینڈنگ آف پبلک منی کی بات کرتے ہیں, یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی بات کریں گے زیادہ ڈیٹیل میں, لیکن یہاں اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جب ہم خاص طور پہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول میکینزمز جو ہیں جو آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم جو ہیں ہو جاتے ہیں, کیونکہ منی کی جو اگر ٹرانزیکشنز کو پروسیجرز کے مطابق نہ کیا جائے تو دین اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ کہ اس کو ٹریس آؤٹ یعنی اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ واٹ آر دا ویریئس ٹائپس آف اکاؤنٹیبلٹی. پہلے یہ ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی بات کریں گے. انٹرنل کنٹرول یا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے دس از ایکسرسائزڈ ود ان دی آرگنائزیشن. جیسے کہ ورڈ اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے ہیرارکی ہے اس کے اندر ہی بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. یعنی جو سپروائزرز ہیں یا مینیجرز ہیں وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں, وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں آف دی ایکشنز آف دا پیپل ہو آر ورکنگ بلو دیم. تو یہ ایک ود ان دی سسٹم آف دی آرگنائزیشن دیر از دس انٹرنل سسٹم آف کنٹرول اور اکاؤنٹیبلٹی. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ورڈ اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول کو انٹرچینجبلی استعمال کیا ہے. یعنی آپ اگر اکاؤنٹیبلٹی کہیں اور کنٹرول کہیں اور کنٹرول کا کانسیپٹ ذہن میں اسی ڈائیگرام کے تحت لے کر آئیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہے تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو دو ورڈز ہیں کانسیپٹس ہیں یہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں, اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں بھی آپ مینیجرز کو یا آفیشلز سے یہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے ایکشنز کو جو کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں ان کو وہ کس طرح سے ایکسپلین کر پائیں گے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اسٹینڈرڈس کے مطابق اگر کام نہیں ہوگا تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈس کے مطابق کام کیوں نہیں کیا گیا. تو انٹرنل کنٹرول جو ہے جو ہیرارکیکل بیوروکریٹک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا میکینزم ہوتا ہے کنٹرول کا which is internal control. پھر دوسرا جو قسم ہے اکاؤنٹیبلٹی کی یا کنٹرول کی وہ ہے ایکسٹرنل سسٹم آف کنٹرول. ایکسٹرنل سسٹم آف کنٹرول یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے باہر کی کوئی آرگنائزیشن ہے ہوتی ہے جو اس کو ایکسٹرنلی اکاؤنٹیبل اس سے کویسچنز جو ہے وہ ریز کر سکتی ہے. عام طور پہ جو آرگنائزیشنز اس ایکسٹرنلی کنٹرول کرتی ہیں وہ جوڈیشل یا لیجسلیٹو نیچر کی ہوتی ہیں. یہ بات یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ جو پبلک کے ادارے ہیں یعنی پبلک آرگنائزیشن ہیں ان کا سسٹم آف ایکسٹرنل سسٹم آف کنٹرول جو ہے وہ انہی کا صرف جوڈیشل اور لیجسلیٹو ہوتا ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ لیجسلیچر کو یا جوڈیشری کو جواب دہ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر یہ بات کہہ دینا کہ وہ ٹوٹلی اس دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی کویسچن نہیں کر سکتا, ان کی بھی ایک سوشل یا معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو قانون کے خلاف ہو. اگر وہ ملک کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے تو انہیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن ان کے جو آفیشلز ہیں
وہ اس طرح سے جوڈیشری یا لیجسلیچر کو جواب دہ نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے پبلک آفیشیل سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کا وہ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو مختلف اقسام کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم یا میکینزمز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو انٹرنل جو سب سے پہلا ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل سسٹم ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو پروسیسز۔ اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسز کیا ہیں، یہ ہم نے بات پبلک ایڈمنسٹریشن کے ریفرنس سے جو ہم اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل اس کے میکینزمز بھی دیکھے کہ کس طرح سے جو ایگزیکٹو ہے وہ کس طرح سے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ٹو دا لیجسلیچر۔ لیکن ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے کیبنیٹ۔ کیبنیٹ کی ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، اور جو انٹرنل ایڈمنسٹریٹو پروسیسز ہیں اس میں جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، what it says is that in a parliamentary system cabinet is at the apex of the executive, right, and prime minister directs the ministers who are in charge of their respective departments and they are accountable to the cabinet۔ یعنی پہلا جو ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے، اور آپ کو اب تک تو یہ بہت واضح ہے کہ کیبنیٹ کیا ہوتا ہے۔ کیبنیٹ میں منسٹرز ہوتے ہیں and the cabinet is headed by the prime minister. So each minister who is in charge of his or her ministry, then that is answerable in the cabinet for the actions and the working of their own ministries. So یہ ایک internal mechanism ہے of administrative process کا in a parliamentary system، جہاں پہ ministers جو ہیں وہ accountable ہوتے ہیں to the cabinet، پہلے ٹو دا کیبنیٹ، اور پھر وہ لیجسلیچر کے بھی میں بھی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کا ایکسٹرنل میکینزم ہے۔ لیکن انٹرنل میکینزم جو ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ہے دی کیبنیٹ، دا منسٹرز آر آنسریبل ٹو دا کیبنیٹ۔ دوسرا جو میکینزم ہے وہ ہے ہیرارکیکل آرڈر۔ اب ہیرارکیکل آرڈر جو ہے، اب تک یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ ہیرارکیکل آرڈر میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ہیرارکی ہے، اور اب دیکھیے کہ ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے امپلائیز کام کرتے ہیں، پھر جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے نیچے اور لوگ کام کرتے ہیں، اور کسی بھی بیوروکریٹک اسٹرکچر میں جب ایک لیول سے دوسرے لیول پر ڈیسیژن پہنچتا ہے تو جو نیکسٹ لیول پہ سپروائزر ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے یا پبلک آفیشل ہوتا ہے، وہ اس ڈیسیژن کو اسکروٹنائز کرتا ہے، یعنی وہ اس کو کائنڈ آف چیک کرتا ہے، وہ اس کو اینالائز کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے ایک لیول سے دوسرے لیول پر جو ہے ڈیسیژن یا پیپر جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور پھر اسی لیول سے جو پیپر ہے یا فیصلہ جو ہے وہ لوور لیول پر آتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن یا کوئی ٹرانزیکشن یا کوئی بھی ایکشن پبلک آفیشلز لیتے ہیں تو وہ یہ آن دیئر اون بیہیسٹ نہیں ہوتا۔ ایوری ڈیسیژن ہیز ٹو پاس فرام ون لیول ٹو دی ادر اینڈ ٹو دا نیکسٹ ٹل اٹ ریچز دی ہائیسٹ لیول، and from the same level it has to come down, right? And when it comes down to the lower level where the decision has to be passed on, then the decision has already passed the various stages of hierarchy. یوں کہیے کہ ہیرارکی میں سے سب لیول پہ سے گزر کے ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ سو ہر لیول پر ایک قسم کا چیک اور بیلنس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یوں ایک ورڈ میں نے اور استعمال کیا ہے، چیک اینڈ بیلنس۔ جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول کا ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو ورڈ تیسرا استعمال کیا ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس۔ تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، چیک اینڈ بیلنس، اکاؤنٹیبلٹی اور کنٹرول آر دا ورڈس وچ آر یوزڈ وچ کنوے سیم میننگ اینڈ ہیز گاٹ سیم پرپز۔ پھر تھرڈ جو ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل میکینزم ہے وہ ہے پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ۔ اس کی ہم نے جب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کافی تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹس کس طرح سے کی جاتی ہیں، ان کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں۔
تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس انفارمیشن کو ریلیٹ کریں جو ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کے کانٹیکسٹ میں پڑھا تھا، لیکن جب ہم اس کو ریلیٹ کریں اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ جو پرفارمنس ایویلیویشن میکینزمز ہے یا اینول کانفیڈینشیل رپورٹس یا بائی اینول وٹ ایور دا میکینزم از ان دی آرگنائزیشن، they serve as a purpose to determine to make the officials accountable for their actions. So یہ بھی ایک جو performance evaluation report writing of performance evaluation report ہے، یہ بھی ایک mechanism ہے accountability کا یا internal accountability کا. پھر آ جاتے ہیں budgetary control، اور یہ بھی internal mechanism ہے of accountability in the organization. بجٹری کنٹرول جو ہے وہ بھی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی بجٹ آپ دیکھیں، ایک تو بجٹ جو ہے وہ پریپیئر کرتی ہے منسٹری آف فائنینس اینڈ اٹ سبمٹس ٹو دی پارلیمنٹ فار اپروول فار گیٹنگ اپروپریشن، رائٹ. لیکن اس کا جو انٹرنل میکینزم ہے وہ بجٹری کنٹرول کا وہ یہ ہے کہ اگین اٹ ہیز ٹو پاس تھرو دی it has to pass before a budget is approved. First within the organization it is discussed, but it also goes to the Ministry of Finance, which puts that budget of the organization in a one document, and that is presented before the National Assembly, and the National Assembly appropriates or approves the budget. Now یہ جو budget ہر سال اپروو ہوتا ہے، اس میں ان تمام آرگنائزیشنس کا بجٹ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بجٹ ہے منسٹری آف فائنینس جتنی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے ہر سال ان کا بجٹ دیر از اے بجٹ کال، اور اٹ آسک فار کہ دیٹ ایوری آرگنائزیشن شوڈ سینڈ اٹس بجٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دی اینول بجٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو بھی گورنمنٹ کو سے گرانٹس ملتی ہیں ٹو ویریس گورنمنٹ آرگنائزیشن، اٹ ہیز ٹو بی اپروپریٹڈ بائی دا اپرووڈ بائی دا اسمبلی. تو یہ ایک کنٹرول میکینزم ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو بجٹ ہوتا ہے اٹ از این آئٹمائزڈ بجٹ. یعنی آئٹمائزڈ بجٹ یہ ہے کہ جتنا ایک آئٹم کے اوپر ایکسپینڈیچر اپروو ہو گیا ہے آپ اسی کے اندر رہ کر بجٹ جو ہے اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو ایکسپینڈیچر جو ہے از لمیٹڈ ٹو دا اسپیسیفک آئٹم ویئر دی بجٹ ہیز بین اپرووڈ. سو یہ بھی ایک میکینزم ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اگر اس سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو دین دی پبلک آفیشلز آر آنسریبل ٹو دی لیجسلیچر. اور اس میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، وہ اٹ گیوز آنسر before the legislature that why that specific expenditure has exceeded or why it was not done according to the procedures. Administrative leadership جو internal accountability کا ایک قسم ہے. What is administrative leadership? We are going to talk about leadership, managerial or administrative leadership in a greater detail. لیکن یہاں پر اتنا کہنا یا سمجھ لینا کافی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے وہ ایک طرح سے انسپائر کرتی ہے دی امپلائیز اور دی سبارڈینیٹس ورکنگ ان دی آرگنائزیشن کہ وہ دے شوڈ پرفارم دیئر بیسٹ. اور اٹ از دا لیڈرشپ وچ امپرووز دی اور انکریجز پیپل ٹو ورک ان اے بیٹر وے. اور اینڈ اٹ گائیڈس دی امپلائیز. سپرویژن میں گائیڈنس ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور ایک طرح کی انکریجمنٹ ہوتی ہے جو امپلائیز کو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ سے ملتی ہے. اور جہاں پر لیڈرشپ اداروں میں اچھی ہوگی وہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور لوگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کریں گے. تو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کا، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے. اب ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے. اب تک تو جو ہم نے بات کی وہ یہ تھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے جو انٹرنل سسٹمز ہیں کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی، جو یہ ہم نے براڈ پیرامیٹرز جو ہیں ڈسکس کیے تھے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں
جو مختلف طریقہ کار ہیں کسی بھی ادارے کو جواب دہ قرار دینے کے لیے یا جو اس کو کوشچن کر سکیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، تو اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ ہے لیجسلیٹو سسٹم جو ہے. اٹ آسکس دی آرگنائزیشن وائی دے ہیو ڈن what they have done and how they have done, and the organizations have to explain their position. The legislative control, as you can see on the slide, which is one of the mechanisms of accountability, it is the major instrument of public accountability and is the authority of legislature to empower, investigate and censure the executive branch. The legislature enacts laws, authorizes administrator to engage in quasi-legislative and quasi-judicial activities, and it appropriate funds. What it means is that legislature can ask the public officials and it can question the public executive that what they have done and why they have done. So it has the authority and it is empowered to question the executive branch of the government. So کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کی، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ جو کیونکہ ایگزیکٹو برانچ از دا برانچ وچ از ایکچولی دی ایگزیکیوٹنگ برانچ، از دا برانچ وچ امپلیمنٹس دی پالیسیز اور وچ امپلیمنٹس دی ایکشن، اور چونکہ وہ ایکشنز جو ہیں اگر ان لائن ود پالیسی نہ ہوں تو لیجسلیچر جو ہے وہ اس کو کوشچن کر سکتی ہے. اس میں جو لیجسلیچر ایک طریقہ کار استعمال کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں وہ میکینزم ہے پہلا کوشچننگ دا ایکشنز آف دا ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ. اور کوشچن سیشن جو ہے کسی بھی اسمبلی میں کا، جب اسمبلی ان سیشن ہوتی ہے، اور اسمبلی یا پارلیمنٹ کا پرپس ہی یہ ہے کہ وہ حکومت کے جو ادارے اس کی پالیسی کو یا اس کے پروگرامز کو یا اس کے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیجسلیچر اپنی ایئرز اور آئیز جو ہے اوپن رکھے اور وہ یہ دیکھے کہ کیا جس طرح سے ایگزیکٹو برانچ وہ پالیسی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے کیا وہ ان لائن ہے یا نہیں. تو سلائڈ پہ جیسے کہ ڈسپلیڈ ہے that the first hour of the everyday sitting of a legislature is known as the question hour. تو یہ question hour ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ question کر سکتے ہیں. And this time is allotted for asking and answering question, and every legislator after giving due notice is entitled to ask questions. So ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسمبلی میں جس میں لیجسلیٹرز جو ہیں وہ کوشچنس کر سکتے ہیں ایگزیکٹو برانچ کو یا پبلک ایڈمنسٹریٹرز کو کہ ان کے جو ایکشنز ہیں. اور یہ جو کوشچنز آپ یوں تصور کیجئے کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو منسٹرز انچارج ہوتے ہیں ان سے یہ کوشچن کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ریلوے کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو ایک پراپر طریقہ ہے، وہاں پہ جو منسٹر ہے وہ منسٹر انچارج بھی ہوگا ٹرانسپورٹ کا اور وہ اسمبلی میں ممبر بھی ہوگا. تو کوئی بھی دوسرا لیجسلیٹر جو ہے وہ یہ کوشچن کر سکتا ہے if that organization is not functioning efficiently and effectively, then the question can be raised to the minister as to why something happened which needs the explanation and which I think the public would like to know that the particular incident had happened, that why it happened so. پھر ہے ریزولوشنز اینڈ موشنز. یہ بھی ریزولوشنز اور موشنز جو ہیں وہ بھی ایک طریقے کے آپ کہیں کہ کوشچن ہوتے ہیں. اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سینشر کرنا. سینشر کا مطلب ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں کسی بھی منسٹری کو. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے جو ریزولوشنز اور موشن کا طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ ریکمینڈ کریں، آپ سجیسٹ کریں یا آپ پوچھیں. اور اس میں مقصد جو ہے کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا. اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایکشنز کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈز لایا جائے اور انہیں یہ کہا جائے
کہ وہ اپنے ایکشنز کو اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ ادارے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. سو ریزولوشن اور موشنز کا ایک ایکسٹرنل میکینزم ہے جو کہ اداروں کی ان اے پارلیمنٹری سسٹم اگین جو ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے. جو نیکسٹ اس میں ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے وہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے. جب اسمبلی سیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ڈبیٹس اور ڈسکشن کا. Now as we all understand کہ جو پارلیمنٹ ہے یا جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرے, قانون بنائے, یعنی جو بھی قانون سازی سے مطلب ہے کہ جو بھی فیصلہ جس کو پوری ملک میں نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے جو نیشنل اسمبلی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے. اب یہاں پر جو ڈبیٹس اور ڈسکشن وہ تو ایک اس کی رسپانسبلٹی ہوگی, لیکن دوسری جو اہم رسپانسبلٹی ہے اور جو ریلیٹ کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی سے وہ ہے ڈسکشنز اینڈ ڈبیٹ. ڈسکشنز اور ڈبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے کارکردگی کے بارے میں ڈسکشنز یا ڈبیٹس ہو سکتی ہیں. تو جو ڈسکشنز اور ڈبیٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اسمبلی یا لیجسلیچر جو ہے وہ کسی ادارے کے اوپر بھی کی کارکردگی پہ بحث کرتے ہیں یا کوشچن ریز کرتے ہیں, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز دی براڈر نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشنز اور ڈبیٹس ہوتی ہیں, اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنسنسس کسی کانفلکٹنگ ایشو کے اوپر جو ہے وہ آ سکے تو وہ تھرو ڈسکشنز اور ڈبیٹ ان دا نیشنل اسمبلی جو ہے وہ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ پرپس ہم جو جس مقصد سے بات کر رہے ہیں وہ جب اداروں کی کارکردگی پرفارمنس کے بارے میں یا اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ وہ اداروں کے بارے میں جب کوشچن کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک طرح سے لائم لائٹ میں آتے ہیں اور پبلک کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں یا بہتر پرفارم نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جو ڈبیٹس اسمبلی کی ہوتی ہیں دے آر براٹ ان دی پریس یا لکھی بھی جاتی ہیں, ڈاکیومنٹڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ, تو اس طرح سے یہ عوام کے سامنے جو ہے اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ بحث جو اسمبلی میں ہوتی ہے اس کے ذریعے آتی ہے. اب یہاں پر ایک جو کسی بھی نیشنل اسمبلی جہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں پہ بڑا ایک الیبوریٹ میکینزم ہوتا ہے جس کو کمیٹیز آف دا لیجسلیچرز کہا جاتے ہیں کہتے ہیں. چونکہ حکومت اتنی ہمیں اتنا اس کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے ان ٹرمز آف نمبر اور جغرافیکل اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, اور اس کے علاوہ جو ممبران ہوتے ہیں اسمبلی میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس چیز کو مزید فوکسڈ کرنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے ایک علیحدہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے. کوئی بھی ایسا ایشو جو ہے اس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے, اور یہ سسٹم کمیٹیز کا سسٹم جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی اور بعض دفعہ یہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں اداروں پر بھی ہوتی ہیں, کہ مثال کے طور پہ خاص طور پہ بڑے جو ادارے ہوتے ہیں اور اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں لائک ریلویز کے اوپر جو ہے کمیٹی ہو سکتی ہے, اور اس طرح سے واپٹا جو ہے اس پہ کمیٹی ہوتی ہے. یعنی جو حکومت کے بڑے ادارے ہیں اور جن کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے عوام کو سروسز پہنچانے سے, ان کے اوپر کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اور کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اسمبلی میں بہت ساری جو ہے اسمبلی کی کمیٹیز ہوتی ہیں, اور ان کمیٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اداروں کی کارکردگی ہے ان کو سامنے لایا جائے, اور ان کے اوپر بجائے اس کے کہ پوری اسمبلی میں اس پہ بحث ہو یا کوشچن ہو, اس کو ایک مزید فوکسڈ بنا کر اور اس کے اوپر مزید جو ہے بحث کی جاتی ہے. اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کی پرفارمنس کو جو ہے وہ بہتر بنائیں. تو یہ ایک 90s میں ایک سسٹم آف کمیٹی جو لیجسلیٹو کمیٹیز تھیں اس کو اسٹرینتھن کیا گیا تھا, اور بہت سے اداروں کے لیے کمیٹیز بنائی گئی تھیں. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ریکمنڈیشنز ہوتی ہے کمیٹی کی
تو ادارے جو ہیں پھر چونکہ پریس اور پبلک کے سامنے آتے ہیں تو اس میں کچھ امپروومنٹ کی ایک پہلو بھی نکلتا ہے. اب چند ایک میتھڈز ہیں جو ایگزیکٹو کنٹرول کے ہیں جس کی ہم بات کریں گے. پہلا جو میتھڈ ہے ایگزیکٹو کنٹرول کا، کیونکہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹو برانچ ہی ہے جس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کام جو حکومت کا ہے زیادہ ایگزیکٹو برانچ نہیں کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ پالیسی میکنگ. اینڈ the chief executive along with his cabinet controls administration through policy making and all important decisions are taken by the cabinet. اب یہ ہے، یہ ایک ایگزیکٹو میکینزم ہے آف کنٹرول، اور یہ ہے کہ جو پالیسی ڈیسیژنز جو ہیں وہ کیبنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر بجٹری سسٹمز ہیں، اس کی ہم نے بات کی ہے کہ بجٹری سسٹمز کس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں. بجٹری میکینزمز جو ہیں، جو ایگزیکٹو کے بجٹری میکینزم ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور وہ اپروپریٹ ہوتا ہے. And it is the legislature which approves the budget, which not only approves the budget but which also ensures that the expenditure is made according to the approval and there is a proper utilization of the funds. Third mechanism جو executive کا ہے وہ ہے recruitment system. ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے، جسے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ایگزیکٹو کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کوشچن کریں گے کہ ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے کس طرح سے یہ میتھڈ ہے ایگزیکٹو کنٹرول کا. تو یہ جو میتھڈ ہے کہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ انشور کرتا ہے کہ ان لوگوں کو چنا جائے یا سلیکٹ کیا جائے جو واقعی ان اداروں میں کام کرنے کے قابل ہے. اور اس کا ہم نے سارا سسٹم اور میکینزم جو ہے وہ دیکھا تھا کہ وہ ریکروٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں آتے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ایک پورا میکینزم ہے جس سے گزر کے افسران کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ اداروں میں کام کے لیے ان کو آفر دی جاتی ہے، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ سارا میکینزم جو ہے یوں تصور کیجئے کہ ایک کنٹرول کا میکینزم ہے اور ریکروٹمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی اسی کنٹرول میکینزم کو فالو کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے جس کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ ان اداروں کے لیے سوٹیبل ہے. اب ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی. ہم نے ایگزیکٹو کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور کیونکہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آف کورس دی ایگزیکٹو از دا ون which really runs the government, and since they take actions, they implement the policies, therefore they are in the limelight as far as administrative accountability is concerned. تو ایک تو ایگزیکٹو کا اپنا میتھڈ ہے جس سے ایگزیکٹو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور ہم نے اس کی بات کی کہ بجٹری میکینزم سے کنٹرول کیا جاتا ہے، بجٹری سسٹم سے اور کیبنٹ سسٹم سے اور پھر ریکروٹمنٹ سسٹم سے. تو جو ایکسٹرنل میکینزمز میں ایگزیکٹو کو کنٹرول جو کیا جاتا ہے جس سے وہ ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی. جوڈیشری از ون آف دی امپورٹنٹ ایکسٹرنل ایجنسی which exercises control over administration. Judicial control means the power of the courts to keep the decision and acts of the administrators and the officer within the bound of laws. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ اتنا ایگزیکٹو کا اپنا سسٹم ہے، انٹرنل سسٹم ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو ایگزیکٹو تو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس پبلک آفیشلز آر ورکنگ ٹو پرووائڈ سروسز ٹو the public, but in their day-to-day working and in their day-to-day administrative actions, there is a tendency that they may sometimes violate certain rules and they may not provide the service as it would be deemed necessary to be provided by these organizations or by these people. یا یہ بھی ممکن ہے کہ
جو پبلک آفیشلز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے پورا نہ کر پائیں، یا دیر کوڈ بی این ایلیمنٹ آف نیگلیجنس. نیگلیجنس کا مطلب بعض دفعہ کانشیس ہو سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ انکانشیس نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے پبلک آفیشلس کی، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشل اکاؤنٹ جو جوڈیشری ہے اٹ کین ایکٹ آن اٹس اون اینڈ آسک the public official to explain that why they have violated certain rules. So ایک ایکسٹرنل میکینزم جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی مثال جیسے میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ اخبار دیکھا کریں، کئی دفعہ اخبار میں اس طرح کی جو ہے وہ خبر ہوتی ہے جہاں پہ جوڈیشری نے آن اٹس اون جو ہے ایکشن لیا، جہاں پہ پبلک آفیشلز نے نیگلیجنس شو کی اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا پبلک کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ ایک میکینزم ہے جو کہ جوڈیشری از امپاورڈ ٹو ٹیک ایکشن آن اٹس اون اینڈ آسک دی ایکسپلینیشن from the executive branch, from those who are implementing the policies, as to why they have not been able to do what they were supposed to do. Now there is a definition which is again given by L. D. White. Leonard D. White has explained the judicial accountability, and he says, the importance of judicial control is that the system of formal external controls the officials and their acts, which fall primarily into two divisions, that exercised by the legislative bodies and that imposed by the courts. یعنی جو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے دو طریقے کا ہے اکارڈنگ ٹو لیونارڈ ڈی وائٹ. ایک وہ ہے جو لیجسلیچر کے پرویو میں فال کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو کورٹس جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے وہ مانگتے ہیں. یعنی ایک تو ایکشنز جو ہیں ایگزیکٹو کے وہ ایکشنز ہیں جن کو لیجسلیچر کوشچن کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں، لیکن دوسرے ایکشنز وہ ہیں جس کو کورٹ جو ہے وہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایگزیکٹو برانچ کی، یا جو ایڈمنسٹریٹر ہیں پبلک ایڈمنسٹریٹر، وہ جوڈیشل بھی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور لیجسلیٹو بھی ہے. Now the purpose of judicial accountability is کہ جو پبلک آفیشلس کے ایکٹ ہیں، یعنی جو ان کے ایکشنز ہیں، actions when they are working in their offices, whether those actions are not violating the constitutional rights given to the citizen. Yani constitutionality of their decision, and second is the legality of their decision. So دو areas کو judicial accountability جو ہے وہ cover کرتی ہے. یعنی دو areas کون سے ہیں؟ ایک ان کی constitutionality، یعنی whether their actions were according to the constitution or not, and second is whether their actions were legal or whether these were not illegal. اور اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت سی اس کانٹیکسٹ میں ملیں گی جہاں پر پولیس، خاص طور پہ جہاں پہ پولیس کے بہت سے ایکشنز کو کویسچن کیا جاتا ہے کہ whether these were legal or whether these were illegal. تو جب آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ کسی بھی کیس کو کلوزلی فالو کریں تھرو نیوز پیپر تو اس میں اس طرح کے کویسچنز ارائز ہوتے ہیں کہ whether the actions taken by the police were legal or whether they were not legal, whether they should have been done or they should have not been done. So اس طرح کی جو ایشوز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ کویسچنز بعض دفعہ پبلک آفیشلس کو کافی کورٹ تک بھی لے جاتے ہیں، اور اگر آپ کیسز کو بغور اخبار میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ the actions of the public officials can be questioned in the court, by the court and by the legislature. اور یہ خاص طور پہ اس طرح کے ادارے جو زیادہ پبلک کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان پہ یہ جو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ اپلائی کرتی ہے. Now what are the types of remedies؟ یعنی اس کی کیا اگر ان کو کس طرح سے اس کی کیا کس طریقے سے اس کو
ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. So the type of remedies are two. There are two type of remedies that are available. And what is it? There is legal remedies against the unlawful acts of government official, and one is called the rule of law and the other is called the administrative law. اب یہاں پر دو طرح کی ریمیڈیز جو ہیں وہ سٹیزنس کو اویلیبل ہیں. اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر پیپر پہ آپ دیکھیں تو رول آف لا اور ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی یہ دونوں اویلیبل ہیں سٹیزنس کو. اب یہ ایک دوسرا کوشچن ہے کہ کس حد تک وہ کس ایکسٹینٹ تک جو ہے وہ سٹیزنس جو ہیں اپنے رائٹس ان آرگنائزیشن سے اویل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم بات ابھی کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں صرف ہم ان ایریاز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہمارے کورس کے پرویو سے باہر ہیں کہ ہم ان چیز کو اس اسٹیج پر کوشچن کریں to ask whether these institutions are effective or not. At this point in time, we are saying that yes, these two remedies are available. اور جہاں تک رول آف لا کی بات ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے, اس کی ذرا ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ رول آف لا جو ہے وہ ذرا سمجھنا آسان ہے اور اس کی اپلیکیبلٹی کچھ ایکسٹینٹ تک ہمارے ملک میں بھی ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹو لا کی ہم نے ایک اٹیمپٹ کی ہے ان دا فارم آف محتسب. دیر از اے federal محتسب and then there is at the provincial and regional level there is محتسب, اور اس کو محتسب کو ombudsman بھی کہتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ کیا ہے. Now رول آف لا کی جو ایکسپلینیشن آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لا قانون کے سامنے سب برابر ہے. یعنی اگر قانون ایک کسی بھی ملک کا قانون ہے irrespective of کہ کسی کا اسٹیٹس کیا ہے یا کسی کی پوزیشن کیا ہے, خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یا مائنورٹیز ہیں یا میجورٹیز ہیں, جو بھی ہیں ان کے لیے قانون کی جو ایپلیکیشن ہے وہ یکساں ہے. سو تھیوریٹیکلی اگر اس کانسیپٹ کو دیکھا جائے nobody is above the law. That is what the slide is trying to explain, that nobody is above the law. Everybody has to obey the law, and if somebody violates the law, the person will be punished or penalized according to the law, irrespective of what the position of that person is. So ordinarily the aggrieved party shall have all these legal remedies against the offending officials. یعنی اگر کسی ادارے کی وجہ سے کسی انڈیویجول کو یا کسی اور ادارے کو نقصان پہنچا ہے تو دیٹ انڈیویجول who has created a grievance will be punished or will be punished according to the law, irrespective of whether that person is whoever that person is. So rule of law says that everybody is equal before the law and everybody will get the remedy before the law. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لا کا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو لا کا جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہم نے کوشش کی ہے اومبڈسمن بنانے کی. 80s میں یہ ادارہ بنا تھا. اس میں بہت سے اداروں نے کی جو وہ وائلیٹ کرتے ہیں یا سٹیزنس کو ان کو سروسز نہیں پرووائڈ کرتے یا سٹیزنس کی گریوانسز ہوتی ہیں, اومبڈسمن جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. یعنی اٹ ٹرائز ٹو ریمیڈی دی گریوینس آف دا سٹیزن. تو یہ ایک سسٹمز ہیں, میکینزمز ہیں جس سے ایڈمنسٹریٹولی اداروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. Now what have we learned and what have we tried to understand in this lecture of accountability? جو چیز ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کی کہ اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو وہ کیا ہے, اور پھر یہ جاننا چاہا کہ کنٹرول کیا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کنٹرول اور اکاؤنٹیبلٹی میں کیا ریلیشن شپ ہے اور کس طرح سے اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھا کہ اسٹینڈرڈس, پروسیجرز اور سسٹمز اور میکینزمز ہیں, اور اس کے مطابق لوگوں کو اداروں میں اسٹینڈرڈ سسٹمز اور پروسیجر کے مطابق جو ہے
انہیں کام کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے آرگنائزیشن میں اس میں کنفارمٹی اور یونیفارمٹی آئے, یعنی وہ کنفارم کریں ٹو اے اسٹینڈرڈ اور ان کا جو بیہیویئر ہے وہ یونیفارم ہو تاکہ اس کو پریڈکٹ کرنے میں, اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمس کو دیکھا ہم نے کہ وہ پاکستان میں کیا ہیں, کس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, جہاں پہ ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے, اس کے ایکشنز کو, اس کے ڈیسیجنز کو جو ہے وہ کویسچن کیا جاتا ہے. اور اس کے ہم نے انٹرنل میکانزمس کی بات کی اور ایکسٹرنل میکانزمس جو ہیں ان کی بات کی. اور ایک میں یہاں پر چیز اور ایڈ کروں گی کہ ایکسٹرنل میکانزمز میں پریس جو ہے اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. یعنی وہ پریس جو ہے وہ اداروں کی, ایگزیکٹو اداروں کی جو کارکردگی ہے اور ان کے جو ایکشنز ہے وہ پبلک کے سامنے لے کر آتی ہے, اور اس طرح سے اس کو بھی ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزمز میں شامل کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے جو اکاؤنٹیبلٹی یعنی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو سمجھا ہے, آسان ہے اور ہمیں ان تمام اداروں کا پتہ چلا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے ایکسیپٹ دیٹ ون ہیز ٹو کیپ ون سیلف اپڈیٹڈ, اور اس کے لیے وہی ہے کہ آپ اخبار پڑھیے اور لیکچرز کو غور سے سنیے, اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کیجیے. اب اجازت دیجیے, ٹو سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر اینڈ ویل ٹاک مور اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی. اللہ حافظ.